Assalamu alaikum. Thank you very much, Aisha, for the introduction. Um, Juma Mubarak to everyone, and I welcome you all for the first ever session by the conference arranged by the Giving Back to Pharmacy in Pakistan. Today, the topic, the role of pharmacist in infection control measures. I will try my level best to keep things as much simple as I can so that the mass can understand, especially the focus would be the students and those who are new in the pharmacy practice. My disclosure, I have no disclosure thing. The topic, अच्छा, the topic is infection control. एक saying है कि it's important, prevention is better than the cure. It is important to prevent something rather than it happens and we are trying to cure it. COVID-19 has taught us this lesson. Wherever in the world आप दुनिया में जहाँ भी देख लें, इस वक्त फोकस किस चीज़ पे है कि प्रिवेंशन पे है, कि किसी तरीके से कोविड को प्रिवेंट किया जा सके, रादर देन कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं और उसके बाद फिर आपको ट्रीट किया जाए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी एक्सपेंडिचर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना. तो वही आज बेसिक टॉपिक था जो मुझे असाइन किया था कि इन्फेक्शन कंट्रोल, और इस इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर फार्मासिस्ट का रोल. फार्मासिस्ट, स्पेशली द प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट, हैज़ वेरी important role to play whenever it comes in any and every setting to promote the role. Well, the infection control prevents or stops the spread of infection in healthcare settings. It's an important thing. Prevents and stops the spread of infection in healthcare setting. It may be anywhere, any hospital, any community setting where there is patients or we are dealing with the patients or dispensing medication or any such thing. This includes an overview of how infection spreads, the ways to prevent the spread of infection, and more detailed recommendations by the type of the healthcare setting. Again, definition के अंदर ये CDC की definition मैंने pick की है. हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जिस तरह कोविड-19 के अंदर हमें कहा गया है कि आप मास्क यूज करें, आप हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर्स यूज करें, इसके अलावा हैंड रब, ये जितनी हैंड वॉश प्रैक्टिसेस और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी प्रैक्टिसेस क्या चीज़ें हैं, हाउ to prevent the spread. At the same time हमें ये भी गाइड किया गया कि ये फैलता किस तरह. It uses basically हम जब खांसते हैं, बोलते हैं, तो हमारे इससे फैलता है कोविड, और उसमें ये होता है कि एयर के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है. दैट्स वाई हमने फेस मास्क यूज करने हैं, इसके अलावा डिस्टेंस मेंटेन करना है. तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कोविड-19 ने हमें सिखाई हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन का कितनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली किसी भी हॉस्पिटल के अंदर. अब हॉस्पिटल से निकल के कम्युनिटी के अंदर भी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. इसी वजह से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का भी रोल है और कम्युनिटी फार्मासिस्ट का भी रोल है. अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स. इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स फॉर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉस्पिटल के अंदर, स्पेशली जब भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है, वहां पे होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर कि पेशेंट को किसी तरीके से भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, क्योंकि जो हॉस्पिटल के बग्स होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं रादर देन दो दे आर इन द कम्युनिटी. एट द सेम टाइम अगेन आपने देखा होगा कि जब ये कोविड इन्फेक्शन है तो उसमें आपने आइसोलेशन वार्ड्स देखे हैं, उसमें प्रॉपर पीपीईज देखे हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस आपने देखी हैं. क्यों? ताकि वो जो पेशेंट इन्फेक्टेड होके आया है उसकी इन्फेक्शन दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या दूसरे पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स तक ना पहुंचे, ताकि ये स्प्रेड ना हो. तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट जिस तरह कह सकते हैं कि पर्पस है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स का, इवन इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी. इसके अलावा डिफरेंट इस पे आगे थोड़ा सा होती हैं कि आपकी डिफरेंट गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल. फॉर एग्जांपल JCI है, JCI जॉइंट मिशन, हॉस्पिटल के अंदर आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं, आपने आइसोलेशन रूम्स को किस तरह मेंटेन करना है, पेशेंट स्क्रीनिंग किस तरह करनी है, ये सारे JCI आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं. आपने आपके स्टाफ ने हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा. इसके अलावा USP 797 ये मतलब फार्मेसी की तरफ से है, फार्मेसी के लिए है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो फार्मेसी, स्पेशली जब स्टीराइल कंपाउंडिंग हो रही है या जो भी इवन कंपाउंड डिस्पेंसिंग हम कर रहे हैं कंपाउंड करके, उसको स्टीराइल होना चाहिए. सबसे मेरे से पहली प्रेजेंटेशन थी, इसमें बड़ा डिटेल्ड एक ओवरव्यू आपको दिया गया कि हाउ वी कैन टेक डिफरेंट मेजर्स टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट दैट वी आर कंपाउंडिंग इन आवर फार्मेसी aseptic area, they are sterile so that there is no infection from those प्रोडक्ट्स. द कंपाउंडिंग जो हम कर रहे हैं स्टीराइल है, सो दैट पेशेंट को उससे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही है. अगर आपकी फॉर एग्जांपल IV प्रिपरेशन, उसके अंदर थोड़ी सी भी कंटामिनेशन है, दैट कंटामिनेट विल गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड. फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल सिंपल देता हूँ. TPN जो TPN प्रिपेयर करके दे रहे होते हैं, उसमें हाई रिस्क के जो लिपिड है उसके अंदर फंगस ग्रो कर सकती है, कैंडिडा
ڈفرینٹ قسم کے, فار ایگزامپل کینڈیڈا اوریس گرو کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے وہ پراپر اس کی جو میجرز ہیں نہیں لی ہیں تو کیا ہوگا کہ ٹی پی این کے تھرو پیشنٹ جو ایک لائف سیونگ میڈیکیشن پیشنٹ کے لیے جا رہی تھی وہ ایک پیشنٹ کے لیے لائف تھریٹنگ ہو جاتی ہے بیکاز آف دا انفیکشن. Third thing, the dependence of the antibiotic stewardship program on infection control measures. Thing is, antibiotic stewardship program deals with the rationalization of the use of the antibiotics. تو اس سے زیادہ بیسیکلی جتنے بھی اس کے ٹولز وغیرہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریشنلائز کرنا ہے یوز کو, آپ نے کنزمپشن کو کنٹرول کرنا ہے. بٹ اگر پیشنٹ کو انفیکشن ہو رہی ہے تو ہاؤ وڈ یو کنٹرول دا کنزمپشن. میں آگے سے کچھ ایگزامپل بھی شیئر کروں گا. تو ڈفرینٹ ویز ہوں گے آپ نے انفیکشن کو پریونٹ کرنا ہے سو دیٹ آپ کا جو اینٹی بایوٹکس کا یوز ہے وہ کنٹرول کے اندر ہے. اسپیشلی اگر تو ہاسپٹل ریکوائرڈ انفیکشن ہو رہی ہے تو اس کیس میں ایم ڈی آر زیادہ ہوں گے اور آپ کی ریسٹرکٹیڈ اینٹی بایوٹکس زیادہ یوز ہوں گی, آپ کا ریزسٹنس کا پیٹرن انکریز ہوگا. تو امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ آپ انفیکشن ہونے ہی نہ دیں, انفیکشن اسپریڈ کو کنٹرول کریں, وٹ ایور نیسسری میجرز آپ لیں اور انفیکشن کو کنٹرول کریں. The important part, the role of pharmacist in infection prevention and control and community. آگے اس چیز سے میں کافی فوکس کروں گا کہ فارماسسٹ کا رول نہ صرف ہاسپٹل کے اندر ہے بلکہ کمیونٹی کے اندر بھی ہے, اور کس طرح اپنا رول فارماسسٹ پلے کر سکتا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے اندر. سب سے پہلے تو فارماسسٹ کا رول فارمیسی کے اندر کیا ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا کوالٹی کنٹرول پروگرامز اپنے فارمیسی کے اندر اڈاپٹ کرنے ہیں ٹو پریونٹ کنٹامینیشن آف میڈیکیشنز دیٹ آر پریپیئرڈ اینڈ ڈسپینسڈ بائی دا فارمیسی. اب ڈفرینٹ وائڈ ورائٹی آف بیسیکلی پریپریشنز ہم پریپیئر کر رہے ہیں جس کے اندر ہم فار ایگزامپل میں اپنے سیٹ اپ دیکھ رہا ہوں, کیمو پریپیئر کر رہے ہیں, اینٹی بایوٹکس پریپیئر کر رہے ہیں, ٹی پی این پریپیئر کر رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ہائیڈریشن, پوٹاشیم بولوسس, میگنیشیم بولوسس, بولس میگنیشیم ہائیڈریشن ذرا سارے پریپیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہائپرٹونکس لائن وٹ ایور وی آر پریپیئرنگ جو کہ پیشنٹ کو ایڈمنسٹر ہونی ہے, اگر اس میں کنٹامینیشن ہے تو وی آر انڈینجرنگ دا لائف آف دا پیشنٹ. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کا جو اسٹاف جو اس ایریا میں کام کر رہا ہے وہ ان سارے اسٹینڈرڈس کے ساتھ جو ساری پریکاشنز ان کے ساتھ کمپلائی کر رہا ہو. تو ہاؤ you have to ensure this through proper audits, proper checks, whatever measures you take. اپنے گائیڈ لائنس موجود ہیں جس طرح پہلے بھی ایکسپلین کی گئی ہیں, وہ آپ نے میک شیور کرنی ہے کہ وہ آپ کے اس میں اڈاپٹ کی گئی ہیں. فار ایگزامپل یو ایس پی 797 اس کی گائیڈ لائنس ساری موجود ہیں, آپ نے ان کو کمپلائنس امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو سیٹ اپ ہیں اس کے اندر اس کی کمپلائنس ہو سو دیٹ کو انشور دا اسٹیریلٹی, دا ہائیجین اینڈ ایوری تھنگ. جتنے باقی ٹیسٹ وغیرہ ہیں فار ایگزامپل ٹوائس ویکلی, ٹوائس منتھلی, ٹوائس ایئرلی اور کوارٹرلی آپ نے اپنے سیمپلنگ کرنی ہے کہ آپ کے پاس کنٹامینیشن تو نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے میجرز ہیں آپ نے اپنے لیمینار فلو ہوڈز ہیں ان کا چیک کرنا ہے کہ ان کی لائف ٹھیک ہے, کیا وہ فلٹرز ٹھیک کام کر رہے ہیں, بایو میڈیکلز ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے سو دیٹ دے آر ریپلیسڈ. اس کے علاوہ جو فریج, یہ جتنی بھی آئٹمس ہیں اس میں کوئی ڈسٹ تو نہیں ہے, کوئی کنٹامینیٹ تو نہیں ہے. آپ کے سنکس وغیرہ کو آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ کوئی, کیونکہ یہاں پہ بھی آپ جس طرح کہتے ہیں موئسچر, یہ چیزیں ہیں وہاں پہ فنگس یا وائرل انفیکشنز کی گروتھ کا رسک ہوتا ہے. تھرڈ از انوائرمنٹل کنٹرول, کلچر بائنولی انشورنگ کوالٹی فلٹرز. اپنے نیگیٹو یا پازیٹیو پریشر رومس مینٹین کرنے سو دیٹ پارٹیکل یا جو بھی بیکٹیریل ڈسٹ ہے وہ ایئر میں ہینگ نہ ہو اور بیسیکلی آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو کنٹامینیٹ نہ کرے. اس کے علاوہ صرف یہ بھی نہیں, یہ تو آپ کے میں نے اسٹیرائل لے رکھی ہے, آپ کی جو فارمیسی ہے جنرل جو او پی ڈی فارمیسی ہے, کمیونٹی فارمیسی ہے, وہاں پہ جو آپ کی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی آپ انشور کریں کہ آپ نے ہائیجین کا پراپر کیئر کی ہوئی ہے, کہ آپ کی جو شیلفس ہیں وہ کلین ہونی چاہیے, جو آپ کی میڈیسن پڑی ہوئی ہیں وہ کلین ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ ٹیبلٹ فلنگ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کچھ تو ٹیبلٹ ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ جس میں اوپن پلز دینی ہے, فار ایگزامپل آپ نے پریڈنیسلون ہو گئی, ڈیکسامیتھاسون ہو گئی, یہ اس قسم کی جب آپ پلز دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو پیشنٹ سارا وہ 1000 کا آئی تھنک سو پیک ہوتا ہے تو 1000 تو نہیں لے گا, اس کو کچھ نمبر چاہیے ہوتا ہے. تو جب وہ پلز نکال رہے ہیں اور کسی زپر وغیرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ انشور کریں کہ آپ نے کوئی اس کو کنٹامینیٹ نہیں کرنا, ہائیجین کے جتنے میجرز ہیں وہ سارے لینے ہیں سو دیٹ پیشنٹ از گونا ٹیک. اور جو پیشنٹ اس نے انجسٹ کرنا ہے ڈائریکٹ پیشنٹ کی باڈی میں, اگر اس میں یہاں پہ اپنی کنٹامینیشن کر دی ہے تو یو آر انڈینجرنگ دا لائف آف یور پیشنٹ. سو یہ صرف ایسیپٹک پہ نہیں آتا بلکہ او پی ڈی یا جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ سارے میجرز اپلائی ہوتے ہیں آپ پہ. نیکسٹ یہ تو اپنے فارمیسی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب فارمیسی سے نکل کے آگے فارماسسٹ کیا کر سکتا ہے, ہاؤ فارماسسٹ کین انشور انفیکشن کنٹرول ان دا ہاسپٹل اور ان دا کمیونٹی. میں سب سے پہلے ہاسپٹل کا, فارماسسٹ کین بی پارٹ آف مینی ملٹی ڈسپلینری ٹیمس, فار ایگزامپل انفیکشن کنٹرول کمیٹی, یا اس کو اینٹی بایوٹک اسٹوورڈشپ کمیٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جو نام بھی آپ اس کو دے لیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک اسٹوورڈشپ پروگرام, اینٹی بایوٹک اسٹوورڈشپ پروگرام ایک براڈ ٹرم ہے جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ریشنلائزیشن آف یوز آف اینٹی بایوٹکس. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ
آپ کی irrational تو نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ irrational use of antibiotics leads to infections, MDR infections, جو adverse drugs for the patients, different things جو آپ basically stewardship program کے through control کرنا ہوتا ہے. ویکسینیشن پروگرام فار ایگزامپل آپ فارماسسٹ ہیں, آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی ویکسینیشن فار ایگزامپل اس میں فلو ویکسین ہے, فلو ویکسین سیزنل اویلیبل کرانا, اور اس کے بعد انشور کرانا کہ جتنے بھی اسٹاف آپ کے اسپیشلی فارمیسی اسٹاف ہیں یا جو بھی ہاسپٹل اسٹاف ہیں ان سب کو ایڈمنسٹر کی جاتی ہے, سو دیٹ اگر آپ کا اسٹاف فلو کے ساتھ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ رسک کس کو ہے, پیشنٹ کو. ایٹ دی اینڈ پیشنٹ سیفٹی از امپورٹنٹ, اسٹاف سیفٹی keeping in mind the patient safety. اسی طرح آپ کی جو باقی ویکسینز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل ہیپیٹائٹس بی ویکسین, آپ کی اسٹاف کے جتنے ویکسینیشن ہیں وہ سارا آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے. گائیڈ لائنز اور پالیسی ڈیولپمنٹ, میں اس میں سمپل ایک چھوٹی سی بات اس میں کر دیتا ہوں کہ فارماسسٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. میں ایگزامپل ایک دیتا ہوں, فار ایگزامپل ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہم آبزرو کر رہے تھے کہ سرجیکل سائڈ انفیکشنز انکریز ہو رہی تھی. I being the part of the infection control committee was reviewing things. What we found that there was inappropriate dose of perioperative antibiotics. For example, Spazolin was administered 1 gram in place of 2 gram. گائیڈ لائنس جو ایس ایچ پی یا ڈفرنٹ گائیڈ لائنس ہیں, آپ اس میں ریویو کریں تو اس میں 2 گرام ڈوز ہے پیری آپریٹو, اور اس کے بعد ایوری 4 آورلی اگر پیشنٹ سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کو ری ڈوز کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ہم نے آبزرو کی, ہم نے اپنی کمیٹی کے سامنے پریزنٹ کی. وہاں پہ ہمیں ایک دیا گیا تھا کہ ہم اپنے ہاسپٹل کی گائیڈ لائنس ڈیولپ کریں. ہم نے کیا کیا کہ اپنے ہاسپٹل کی پیری آپریٹو پری پوسٹ سرجیکل گائیڈ لائنس ڈیولپ کی, اور اس کو انشور کیا کہ ہماری جو جتنے بھی سرجنز ہیں, جتنی بھی سرجریز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کمپلائنس جو کر رہے ہیں. ایک تو تھا پری آڈٹ, اب گائیڈ لائنس بن گئی ہیں, اس کے بعد پوسٹ گائیڈ لائنس ہم آڈٹ کریں جو کہ ہم رپورٹ سبمٹ کریں گے جس پہ فردر اس پہ ڈسکشن ہوگی. تو یہ فارماسسٹ کی رسپانسبلٹی کے اندر, یہ فارماسسٹ کے اسکوپ کے اندر سب کچھ آتا ہے. تیسرا ہے کہ انفیکشن ڈیزیز کلینکل راؤنڈس, بینگ این آئی ڈی فارماسسٹ, کلینکل فارماسسٹ, وی آر ایکٹیولی انوالوڈ. اینڈ آپ جو بھی جس سیٹنگ کے اندر ہے, you should be actively involved in the clinical round with the physicians, because when you are part of the round you will learn what actual isolation protocols are, how much compliance there is with those protocols, how we can modify things, how we can improve things. Only these things can only be learned when you are part of these things rather than theory. These things you learn through the rounds, practice and these things. Other thing is infection prevention auditor. As I mentioned, link liner کے طور پہ آپ انفیکشن کنٹریشن آپ انٹرنل آڈٹس بھی کرتے ہیں اور ایکسٹرنل آڈٹس بھی کرتے ہیں. انٹرنل آڈٹس کے اندر آپ اپنی فارمیسی کا آڈٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو فارماسسٹ ہیں کیا آپ کی جو گائیڈ لائنس ہیں, ہینڈ ہائیجین گائیڈ لائنس, ان کے ساتھ کمپلائی کر رہے ہیں, کیا وہ ہینڈ واش کر رہے ہیں, کیا وہ جو ہیں پی پیز پراپر پہن رہے ہیں, کیا ان کے نیلز پراپرلی یعنی کہ ٹرمڈ ہیں, کیا ان میں نیل پالش تو اپلائی نہیں کی ہوئی ہے, کیا ان کے ہیئر پراپرلی یعنی کہ جس طرح ٹرمڈ ہیں, کیا جو آپ کی فیمیل سٹاف ہیں جب ایسیپٹک ایریا میں کام کر رہی ہیں تو انہوں نے ہیئر کو پراپر کور کیا ہوا ہے. اینی سورس آف کنٹامینیشن آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ سارے میئرز اس میں ہم کرتے ہیں. آپ آڈٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کمپلائنس کتنی ہے, آپ رپورٹ پریزنٹ کرتے ہیں, اور نیسسری میئرز جس میں ایجوکیشن ہو جاتی ہے, یا اگر کوئی اسٹاف زیادہ ڈیویٹ کرے تو اس کے ساتھ انڈیویجولی آپ میٹنگ رکھ کے اس کو گائیڈ کرتے ہیں سو دیٹ ٹو انکریز کمپلائنس. یہ سارا آڈٹ اس میں آپ انوالو ہوتے ہیں. اسی طرح ایکسٹرنل اور ڈفرنٹ, میں نے اب آئی سی یو کو آڈٹ کرنا ہے تو آئی ول بی دیئر ان دا آئی سی یو آبزرونگ کہ جو بھی نرس ہیں وہ پیشنٹ روم انٹر ہو رہے ہیں, کیا وہ ہینڈ رب یا ہینڈ واش کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, باقی جتنی گائیڈ لائنز کیا ان کے ساتھ وہ کمپلائی کر رہے ہیں, وہ ایک آڈٹ. تو یہ سارے فارماسسٹ کے اسکوپ کے اندر فال کرتے ہیں. ٹیم اینٹی بایوٹک اسٹیورڈشپ, اگین ہے کہ فارماسسٹ اکیلا نہیں ہے, فارماسسٹ نے ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہے. اس ٹیم کے اندر مائکرو بایولوجسٹ بھی ہیں, آپ کو ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کرنا ہوگا مائکرو بایولوجسٹ کے ساتھ, سو دیٹ یو ہیو چیک اپون اینٹی بایوگرام, آپ کے کلچر ٹرینڈس پہ, آپ کی ڈفرینٹ اس پہ کہ آپ کے پاس بگس کون سے زیادہ آ رہے ہیں, آپ کو اس پہ اویئرنیس ہونی. آپ کیوں اویئرنیس ہوگی تو آپ فیوچر پرویکٹیو رول پلے کر سکو گے. جب تک آپ کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہوگی اس چیز کی کہ آپ کے اینٹی بایوگرام کیا ہے, آپ کے کلچرز میں زیادہ کیا آ رہا ہے, آپ پرویکٹیو رول بینگ این آئی ڈی فارماسسٹ نہیں پلے کر سکے. دوسرا انفیکشن کنٹرول نرس, ان کے ساتھ آپ کا لائزون ہوتا ہے کہ آپ کے میئرز کیسے ہیں. اس کے علاوہ جو انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے لائزون کر دیں جب بھی اس کو ارینج کرنا ہے, فردر اس کے منٹس کو نوٹ کرنا, اور جو پریزنٹیشن وٹ ایور سینیریو. اس کے علاوہ اس کے ہینڈ ہائیجین آڈٹس, انفیکشن کنٹرول اور پریزنٹنگ آئی ڈی بائی انفیکشن کنٹرول نرس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. آئی سی سی اینڈ پی این ٹی سی, اس کے اندر وہی ہوتا ہے کہ آپ اوور سیئنگ اینٹی بایوٹک اسٹیورڈشپ پروگرام, آپ اینٹی بایوگرام کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں, اور ریسٹرکٹیڈ اینٹی بایوٹک پالیسی یا جو بھی اینٹی بایوٹک نیو آپ نے فارمولیری کے اندر انٹر کرنی ہے وہ پہلے آئی سی سی میں ڈسکس کرتے ہیں, فردر وہ پھر پی این ٹی سی کے تھرو اس کو اپروو کیا جاتا ہے. آئی ڈی ٹی میں جس میں نے بتایا ہے کہ اس میں فردر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, فیلو, ریزیڈنٹس اور فارماسسٹ ہوتے ہیں جو کہ راؤنڈس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ پالیسی فارمولیشنس کے اندر, ڈفرینٹ آڈٹس کے اندر وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ
پالیسی انشور کریں تھرو کامن انٹرسٹ, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا گول ہوتا ہے کہ پیشنٹ بینیفٹ, ہاسپٹل کے اندر انفیکشن کو کنٹرول کرنا, ٹریٹمنٹ کو امپروو کرنا اور انفیکشن کو کنٹرول کرنا. Important part again, education. Pharmacist has been active part of education and training of healthcare professionals, جس میں ASP ہم نرسنگ کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ اینٹی باڈی اسٹوڈشپ پروگرام کے اندر ان کا کیا ایکٹیو رول ہو سکتا ہے. ایڈمنسٹریشن ٹائم پہ کیا وہ انشور کر رہے ہیں کہ جو سائٹ ہے وہ کلین ہے, کیا اس میں کوئی ایسا کنٹامینیشن تو نہیں ہو رہی ہے, انفلیمیشن تو نہیں ہے, یا اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن ٹیکنیکس ہیں وہ سارا نرسنگ کی ایجوکیشن کرنا اس ہمارا رول ہوتا ہے. اسی طرح فزیشینس کی ایجوکیشن کرنا, باقی جو ہیلتھ کیئر اسٹاف ان کی ایجوکیشن, اور اپنے فارماسسٹ جو کمیونٹی ہے ان کی ایجوکیشن. انٹرنل فارمیسی ٹریننگ فار انفیکشن کنٹرول کمپلائنس, جس طرح میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے آپ آڈٹس کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو لوپ ہولز نظر آتے ہیں, وہاں پہ آپ ایجوکیشن سیشنز ارینج کرتے ہیں سو دیٹ ٹو ایجوکیٹ یور اسٹاف ٹو انکریز دی کمپلائنس. پیشنٹ اٹینڈنس, آپ جب بھی راؤنڈ کے پارٹ ہوتے ہیں, آپ جب بھی او پی ڈی کے اندر ہوتے ہیں, جب بھی آپ ڈسچارج ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر پیشنٹس کو بھی اور ان کے اٹینڈنٹس کو بھی آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ ویسے کمیونٹی کے اندر بھی اور او پی ڈی فارماسسٹ پہ یا جب ڈسچارج پہ ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں اس میں کافی افیکٹو اس پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں ایک سمپل ایگزامپل آگے جا کے بھی چیز ڈسکس کروں گا کہ آپ نے ہینڈ واش کس طرح کرنا ہے, ہینڈ ہائیجین کس طرح کرنی ہے, سیرپس یعنی کہ آپ نے ہینڈ واش کر کے اپنی ٹیبلٹ کو پک کرنا ہے یا سیرپ کو پک کرنا ہے یا کسی بچے کو ڈوز ایڈمنسٹر کرنی ہے, اس سے پہلے آپ نے گائیڈ کرنا ہے پیرنٹس کو یا ان کے اٹینڈنٹس کو کہ پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہینڈ واش کرنے ہیں. اونلی آفٹر دیٹ آپ نے پھر ایڈمنسٹر کرنی ہے میڈیکیشن پیشنٹ کو. اس قسم کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے آپ اس میں ایک ایکٹیو پارٹ پلے کر سکتے ہیں. another important thing is surveillance and compliance. اس کے اندر اینٹی بایوگرام ریویو ہے, جس سے میں نے پہلے بتایا کہ آپ مائکرو بایولوجی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آپ اپنے اینٹی بایوگرام پہ چیک رکھتے ہیں. اس اینٹی بایوگرام کے اندر آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ایک چیز تو ہے کہ آپ کے جو بگز ہیں, جو بیکٹیریا ہیں, ان کی ریزسٹنس یا سینسٹیوٹی پیٹرنس کیسے ہیں, کیا وہ انکریز ہو رہی ہے, ریزسٹنس ڈیکریز ہو رہی ہے, کنٹرول میں ہے, کہاں پہ ہیں, یہ آپ اینٹی بایوگرام کے تھرو ریویو کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کیا ان کا نمبر تو انکریز نہیں ہو رہا, وہ بھی آپ اینٹی بایوگرام کے اندر فار ایگزامپل کوارٹرلی ہم کر رہے ہوتے ہیں یا منتھلی کر رہے ہوتے ہیں یا بائی اینولی, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے بیکٹیریا کا نمبر انکریز تو نہیں ہوا. اس کو پھر آپ کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں آپ کے ایڈمیٹڈ پیشنٹس کے ساتھ, تو اس میں ریشو میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کتنا نمبر انکریز ہوا, اس کا امپیکٹ کیا رہا ہے آپ کے. آپ ڈفرینٹ آڈٹس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیفائن ڈیلی ڈوز کے ٹرینڈس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی گراف شیئر کر رہا ہوں, تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم DDD ڈیفائن ڈیلی ڈوز کے اندر وینکومائسن کی کنزمپشنز کو ریویو کر رہے تھے. تو کوارٹرلی کنزمپشن کے اندر ہم نے آبزرو کیا کہ وینکومائسن کی جو کنزمپشن تھی وہ انکریز ہو رہی تھی, پیکس آ رہی تھیں. ایون دو کہ ہم نے جو DUR کیا اس کے اندر یوز ریشنل تھا. مرسا کو ہم نے دیکھا, میتھیسن ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس اوریس, اس کا نمبر بھی بالکل ایسا انکریز نہیں ہو رہا تھا, کنٹرول میں تھا. باقی بھی GPCs جو تھے وہ کنٹرول کے اندر تھے, کوئی ایسا ہمیں سورس نہیں مل رہا تھا. وہیں پہ جب ہم نے دوبارہ اینٹی بایوگرام کو فردر کریٹیکلی ریویو کیا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیف ایپیڈرمائڈس ہے, جو کہ ایک کنٹامیننٹ ہے, جو کہ بریک ان ٹیکنیک وائل ٹیکنگ سیمپل وہاں پہ وہ کنٹامینیٹ کرتا ہے, کیونکہ اسٹیف ایپیڈرمائڈس آپ کی اسکن کا بگ ہے جو ہماری میری آپ سب کی اسکن پہ بلینز آف کوانٹٹی میں موجود ہے, اور اینی بریک ان سیمپل ٹیکنگ ٹیکنیک میں کنٹامینیٹ دا کلچر. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیف ایپی کا نمبر انکریز کر رہا تھا, اور وہیں پہ وینکومائسن کی کنزمپشن ٹرینڈ بھی انکریز ہو رہے تھے. ہم نے اس چیز کو ICC میں ڈسکس کیا, اپنی مائکروبیولوجی ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا, اپنے ID کنسلٹنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا, میئرز لیے گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا. جی جی Sir, you have 5 minutes left. اوکے 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 میئرز لیے گئے. اس میں کیا ہوا کہ فردر جب اس میں ڈراپ ہوا نمبر تو اس کے ساتھ وینکومائسن کی کنزمپشن بھی ڈراپ ہوئی. تو یہ ایک آپ کی ایگزامپل ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں اگین اینٹی بایوگرام کوارٹرلی ریویو یا اینول ریویو آف اینٹی باڈی کنزمپشن ٹرینڈ, DDTs ڈیفائنڈ ڈیلی ڈوزز اور ڈیز آف تھراپی, جو بھی آپ اس میں میٹرک یوز کریں اس میٹرک کے تھرو آپ کنزمپشن ٹرینڈس کو نوٹ کر سکتے ہیں. ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویوز ٹو ایویلویٹ کہ آپ کا یوز ریشنل ہے ارریشنل ہے, جب بھی آپ کو ضرورت ہو, یا اینولی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ آڈٹس میں آلریڈی اس پہ کافی ایکسپلین کر چکا ہوں. فار ایگزامپل ہم آڈٹ کر رہے ہیں کہ پراپر یوز آف ڈی کلونائزرز, فار ایگزامپل کلور ہیگزیڈین باتھ یا جو اس میں میپائرسن کریم ہوتی ہے, کیا اس کا یوز پیشنٹس میں اپروپریٹ ہے, اس پہ ہم آڈٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات پیشنٹس اپروپریٹ یوز نہیں کر رہے, تو جب واپس آتے ہیں تو وہ کلونائزیشن اینڈ نہیں ہوتی. مرسا ڈی کلونائزیشن کے لیے ہم اس پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں.
role of community pharmacist important. میں آخری اس پہ کہ community pharmacist is also a clinical pharmacist, اور especially جو اس pandemic کے اندر community pharmacist کا active role رہا ہے especially to control irrational use of different type of antibiotics, کیونکہ everyone was hustling for different kind of جو بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایون اس پہ جو ریومر آتی تھی پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ٹیک دوز میڈیکیشن. آئیورمیکٹن یوز ہونا شروع ہو گئی, ہائیڈروکسی کلوروکوین ریشنلی یوز ہوئی, ایزیتھرومائسن اس میں ہم نے دیکھا کہ ایزیتھرومائسن اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کا انٹریکشن تھا, QT پرولونگیشن. اور بہت سے وہ پیشنٹ جو کارڈک ایشوز کے ساتھ تھے جن کو کووڈ نہیں تھا, they were without any symptoms, but انہوں نے پروفلیکٹک لی اور ان کو کارڈک ڈرگ یعنی کہ کارڈک ایشوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ رول آف کمیونٹی فارماسسٹ ٹو کنٹرول دس irrational یوز. جس میں فار ایگزامپل ہمارے اس میں XDR ٹائیفائڈ ہمارے اسپیشلی جو پاکستان اور ایشین کنٹریز اسپیشلی ساؤتھ ایشینس کے اندر ہے, وہاں پہ ہمارے اس میں جو وائٹل ڈرگ ہے وہ ایزیتھرومائسن ہے, لیکن کووڈ کے اندر irrational یوز ہوا ہے اس کا. تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہمارا کمیونٹی فارماسسٹ ایکٹیو رول پلے کرے اور پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرے کہ آپ نے سمپل فلو یا ان چیزوں کے لیے آپ نے ایزیتھرومائسن نہیں لینی, کیونکہ اگر ایزیتھرومائسن پہ ریزسٹنس آ گئی تو پھر ہمارے پاس پیچھے اسکوپ بڑا کم رہ جانا ہے, ہمارے پاس صرف کارباپینمس کی آپشن رہ جاتی ہے ٹو ٹریٹ دا XDR ٹائیفائڈ. تو رسپانسبلٹیز آف کمیونٹی فارماسسٹ از دیئر ٹو مینیج to rationalize the use of azithromycin and such drugs. Again, پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا کہ ٹائیفائڈ کے اسپریڈ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, واٹر کو بوائل کر کے یوز کرنا ہے, ہینڈ واش کرنا ہے, فوڈ انٹیک سے پہلے ہینڈ واش کرنا ہے, اس طرح بعد میں اپنے پیشنٹس کو فیملیز کو ایجوکیٹ کرنا. یہاں پہ میں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ ہمارے پاس XDR کس طرح انکریز ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ وہی ڈیٹس تھیں پیکس کی, یہ میں نے پچھلے سال کی تھی, اس سال کا ڈیٹا بھی اینڈ پہ شیئر ہوگا. تو میں نے اس میں تھا کہ جو پیکس تھیں وہی ٹائم تھا جس میں کووڈ تھا, تو اس میں ایزیتھرومائسن اور اس کا کافی اس پہ تھا. تو ہمیں میک شیور کرنا ہے کہ اس کا irrational یوز نہ ہو. Sir, Opportunities and take home message, Dr. Khan, again trust your abilities, every Dr. Rehan, pharmacist working, just let me complete. uh, Trust your abilities, every pharmacist working anywhere has a role of clinical pharmacist. Explore options for proactive role, as I said, proactive role, so that health system starts to depend upon you. Your knowledge is your strength, so always try to update your knowledge. اپنے ہمیشہ ڈفرینٹ گائڈ لائن, جس طرح پیچھے ریفرنس پرووائڈ کیے گئے, اپنے ڈفرینٹ آئیڈیا سے گائڈ لائنس, وٹ ایور گائڈ لائنس جو بکس ایون اب اس میں موجود ہے, آپ نے اپنے نالج کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے. ٹو بی اے سکسیزفل آئی ڈی فارماسسٹ یو ہیو گرپ آن 3 things: pharmacology of antibiotics, microbiology and therapeutics. Your communication skills with the patient, healthcare professionals will play a decisive role in your success as an ID pharmacist. Role of pharmacist infection and prevention control demands leadership qualities along with practice and knowledge. آپ کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے so that آپ لیڈرشپ کا رول پلے کریں, آپ پرو ایکٹیو رول پلے کریں انفیکشن کنٹرول میئرس میں, so that کہ ہیلتھ سسٹم کے اندر آپ کی ورتھ سامنے آئے اور آپ اپنے اس میں افیکٹو رول پلے کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے اگر کسی کو کوئی کانٹیکٹ پر کرنا ہو. تھینک یو ویری مچ.